गुजारिश करूँगा मुशाहिद भाई से कि तशरीफ़ लाएँ और अपने नूरानी बयानात से एक तज़ियाती गुफ्तगू पेश करें। नारे सलावत से इस्तक़बाल कीजिएगा। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हज़रात अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। मैं इस वक्त अपने मौजू पर गुफ्तगू करूँगा और मौजू इस वक्त शहीद इब्राहिम रईसी सदर ममलकत ईरान की ज़िंदगी के कुछ गोशे बहुत जल्दी खुदावंद आलम का इरशाद है, वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाह व रसूलिही सुम्मा युदरिकुहुल मौत फ़क़द वक़अ अजरुहु अलल्लाह व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। सूरह निसा आयत नंबर 100। और जो अपने घर से खुदा और रसूल की तरफ हिजरत के इरादे से निकले फिर उसे उसी राह में मौत भी आ जाए तो उसका अज्र अल्लाह के ज़िम्मा है और अल्लाह तो बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। यकीनन शहीद राह इस्लाम, खादिम कौम मिल्लत, मज़लूमों और कमज़ोरों के मसीहा, सदर ममलकत जमहूरिया इस्लामी ईरान आयतुल्लाह डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी मरहूम और उनके साथी हेलीकॉप्टर हादसे में जाबहक होने वाले उनके दीगर 7 शुहदा इस आयत का मिस्दाक हैं और उनकी शहादत से न तन्हा ईरानी कौम सोगवार है बल्कि हक़ व सदाकत के तमाम मतवाले रंजीदा और गमज़दा हैं। मौत उसकी है करे जिसका ज़माना अफसोस, यूँ तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। मैं इस मुख्तसर से वक्त में सिर्फ़ और सिर्फ कुछ पहलुओं पर इशारा और उसके बाद रहमत तमाम कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले आपका बचपन गुर्बत, इफलास और फ़कीरी और यतीमी माँ ने पाला और पोसा है, बड़ा किया है। एक छोटा सा घर है जिसमें बाप के इंतकाल के बाद माँ ने घर के 2 कमरों को किराए पे दे दिया और उस किराए से बच्चों की इस मेहनती माँ ने परवरिश करना शुरू की। मगर अग़ैर रईसी वो होनहार अपने वालिद माजिद के तरबियत याफ्ता फ़र्जंद थे कि उन्हें घर में बैठना गवारा नहीं था। वो आम जवानों की तरह जो मशहद में इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हरम के सामने जो सड़क है और उस पर जो खुर्दा फरोशी करते हैं, ये भी कुछ चीज़ें ले करके बेचते हैं और इस तरह अपनी हमदर्द माँ की तकलीफ़ को कम करने की कोशिश। मगर इसी के साथ साथ पढ़ाई नहीं छोड़ते, पढ़ाई में मेहनत करते हैं। आप तसव्वुर करें, बाप नहीं है, गुर्बत है, एक माँ और एक 15-16 साल का जवान। यही वो वक्त है कि जब इंसान बनता भी है और बिगड़ता भी है। मगर कहते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा, और रईसी साहब ने कमाल कर दिया। इब्तिदाई तालीम खुद उसी शहर मुक़द्दस मशहद में मदरसे नवाब, जो हजरात गए वो जानते हैं, मदरसे आयतुल्लाह मूसा निजात में हासिल करने के बाद 1975 में
حوض علمیہ قم کے جو مرکز علم و اجتہاد تھا وہاں تشریف لائے اور وقت کے مرجع عظیم الشان آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کے درس میں حاضر ہوئے، اور اس دوران وقت کے مشہور اساتذہ کرام جیسے آیت اللہ دزدگانی، جناب آیت اللہ خضر علی، جناب آیت اللہ شہید مرتضی مطہری اور آیت اللہ نوری حمدانی مدظلہ العالی ان کے دروس میں حاضر ہوئے، اس سے کسب فیض کیا۔ اور اس دوران انقلاب کی گویا گھنٹی بج چکی تھی، امام خمینی نے انقلاب کا سور پھونک دیا تھا، اور اب ایران ایک نئے سسٹم کی طرف، نئے نظام کی طرف جانا چاہتا تھا۔ آیت اللہ رئیسی جوان ہو چکے تھے اور بڑھ چڑھ کر کے انہوں نے انقلاب میں حصہ لیا، ہر طرف مرگ بر شاہ اور مرگ بر شاہ، شاہ مرد آباد، شاہ مرد آباد کے نعرے تھے، اور آیت اللہ رئیسی بھی تمام ملک کے جوانوں کے ساتھ اس ایکٹیویٹی میں اور اس فعالیت میں اور اس انقلابی کارکردگی میں شریک رہے۔ انقلاب کامیاب ہو گیا۔ رہبر کبیر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خمینی کی لیڈرشپ میں جب انقلاب اسلامی ایران کامیابی کے ساحل سے متصل ہوا تو اس وقت جناب ابراہیم رئیسی وقت کے چیف جسٹس شہید آیت اللہ مظلوم بہشتی کے مورد توجہ قرار پائے۔ شہید بہشتی سمجھ گئے کہ یہ کوئی معمولی جوان نہیں ہے۔ شہید بہشتی نے اس ہیرے کو اپنا لیا اور شہید مظلوم بہشتی نے آیت اللہ رئیسی کو آیت اللہ بنایا۔ شاید یہی وجہ ہو کہ خود مرحوم بہشتی چونکہ عدلیہ کے سربراہ تھے، چیف جسٹس تھے، اور وہاں کا آئین انہوں نے لکھا تھا جو بابا صاحب امبیڈکر کی یہاں حیثیت ہے، وہی شہید مظلوم بہشتی کی حیثیت ایران میں ہے۔ انہوں نے رئیسی صاحب کو اپنے ساتھ جگہ جگہ رکھا، اور سب سے پہلی ذمہ داری یہ دی، توجہ چاہوں گا میں آپ کی، سب سے پہلی ذمہ داری آیت اللہ رئیسی کو یہ دی کہ اس وقت مارکسسٹ اور کمیونزم، ضد دین، الہادی نظریہ ایران میں پنپ رہا تھا، دین کے خلاف ہر طرف کمیونزم پھیل رہا تھا۔ آیت اللہ بہشتی نے کوئی کام ان سے نہیں لیا، سمجھ گئے کہ یہ جوان یہاں کے جوانوں کے سوالوں کا علمی جواب دے سکتا ہے، لہذا جوانوں کی ایک ٹیم کے ساتھ رئیسی صاحب کو مسجد سلیمان بھیجا، اور آغائے رئیسی جب وہاں پہنچے تو جوانوں کو ان کے سوالوں کا اتنا تشفی بخش جواب دیا کہ وہ سب قانے ہو گئے اور رئیسی صاحب کامیابی سے واپس آئے۔ یہ ان کی پہلی چھوی، یہ ان کی پہلی تصویر ہے۔ مگر ظاہر ہے 23 سال کے ہو گئے تھے۔ بہت توجہ چاہوں گا، بہت ساری باتیں آپ یہاں سنیں گے جو ہمارے کسی قابل ہیں۔ اب شادی کا وقت آ گیا، نہ پڑھائی نہ ہی عوام کی خدمت رکی، نہ ہی اجتماعی اور سماجی ذمہ داریاں گھر بسانے میں رکاوٹ بنی۔ آپ نے جمیلہ سادات، ایک مشہور عالم دین جو امام جمعہ والجماعت بھی ہیں مشہد کے، جناب علم الہدیٰ کی بیٹی سے شادی کی، جس کے نتیجے میں اللہ نے آپ کو 2 بیٹیاں عطا کی جو اعلیٰ تعلیم یافتہ اور اب وہ بھی شادی شدہ ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کی اجتماعی ذمہ داریاں بہت ہی سخت عدالتی ذمہ داریاں۔ ظاہر بات ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو لوگ قانون پڑھتے ہیں، لا پڑھتے ہیں، وہ آسان نہیں ہیں۔ وکیل تو مختلف سیشن اور مختلف سبجیکٹ اور مختلف شعبے کے ہیں، لیکن کوئی شخص قانون کی تعلیم حاصل کرتے کرتے صاحب نظر بن جائے اور اس کے بعد چیف جسٹس ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں مکتب شیعت اور مکتب اہل بیت میں وہی چیف جسٹس بن سکتا ہے
کہ جو مجتہد ہو، خود مجتہد ہو، بغیر اجتہاد کے چیف جسٹس نہیں بن سکتا. اور شہید مظلوم آیت اللہ رئیسی مختلف قانونی پیچیدگیوں سے گزرتے گزرتے اپنی جہد مسلسل اور عمل پہم سے آخر میں ایران کے چیف جسٹس بن گئے. میں سب چھوڑ کر کے آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں. اور اس کے بعد اسی دوران مرکز علم و اجتہاد قم سے انہوں نے سطح 4 کی ڈگری بھی حاصل کی. کوئی آدمی اجتماعی کام بھی کر رہا ہو، پبلک میں بھی ہو، عدلیہ میں بھی ہو، اس کے بعد پڑھائی بھی کر رہا ہو، سند بھی حاصل کرے. یہ ہے رئیسی صاحب کا چہرہ کہ جس کو لوگوں نے بگاڑنے کی کوشش کی مگر بگاڑ نہیں سکے. آپ نے حوزہ علمیہ قم سے اعلیٰ سند حاصل کی اور 2001 میں دانشگاہ آزاد یعنی مدرسے سے ہٹ کر کے یونیورسٹی سے بھی، اور دو یونیورسٹی سے جو ایران کی معتبر ترین یونیورسٹیاں ہیں، دانشگاہ آزاد اور شہید مطہری یونیورسٹی سے فقہ و حقوق خصوصی کے موضوع پر ڈاکٹریٹ کیا. اور ڈاکٹریٹ ایسا نہیں کہ آن کے ایڈیٹر جناب شریعت مداری نے کہا کہ لوگ ان کی ڈگری کے اوپر سوال اٹھا رہے تھے. مجھے تعجب ہوا، ایسے لوگ سوال اٹھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ڈاکٹریٹ کیا تو مگر نمبر اچھے نہیں آئے. کہ میں نے دیکھا وہاں 20 نمبر ہوتا ہے، یعنی 100 میں 100 نمبر ان کو ملے تھے. مگر پروپیگنڈے کو کیا کہیں آپ، جھوٹ کو آپ کیا کہیں، وہ کچھ بھی پھیلا سکتا ہے. مگر کہتے ہیں انسان کے پاس عقل ہونا چاہیے اور سننے والوں کے پاس دماغ ہونا چاہیے. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، وہ حوزہ علمیہ قم سے فارغ ہوئے، درجہ اجتہاد کے حامل ہوئے اور اس کے بعد یونیورسٹی کے ماہر تعلیم، سند یافتہ اور حوزے اور یونیورسٹی کے لیکچرر اور پروفیسر ہوئے. لیکن جب اللہ نے ان کو دولت سے نوازا تو انہوں نے تہران مدرسے مروی میں، ظاہراً وہاں وہ پڑھا رہے تھے، یا مشہد کا یہ واقعہ ہے کہ جب انہیں تنخواہ ملی تو پرنسپل کو بلا کر کے کہا کہ آج کے بعد میری پوری تنخواہ ان اسٹوڈنٹس، ان طلباء کو دے دی جائے کہ جو پیسہ نہیں رکھتے، جو غریب ہیں، جو فقیر ہیں. یہ ہے آپ کا چہرہ. آپ بڑے ہمتی، شجاع، خدمت گزار، با اخلاق، سنجیدہ، سمجھدار، محروم اور کمزور طبقے کے بڑے حامی اور مددگار تھے. یہ حقیقت ہے کہ آپ نے میدان سیاست میں قدم رکھنے کے بعد خود سیاست کو اعتبار بخشا. وہ خود ایک اسپیچ میں کہتے ہیں اگر میرے اندر خدمت خلق کا جذبہ نہ ہوتا، اگر مجھے عوام الناس کو راحت و آرام پہنچانے کی فکر نہ ہوتی، بلکہ یوں کہوں کہ اگر مجھے اپنی عوام کو انصاف دلانے کی امید نہ ہوتی تو میدان سیاست میں میرا آنا بے معنی تھا. دیکھیں یہ آئیڈیالوجی ہے اسلام کی، یہ مکتب اہل بیت ہمیں سکھاتا ہے. ہمارے ہاں کوئی چیز مقصود اور مطلوب نہیں ہے، بلکہ یہ شعر مجھے یاد آ گیا تو میں کہہ دوں، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یہاں تو علم، یہاں تقوی اور طہارت. عالم وہی ہے مکتب تشیع میں اور اہل بیت کے نظریے کے تحت کہ جو اپنی مسئولیت کو پہچانتا ہو، ذمہ داری کو پہچانتا ہو. اگر اس کے لیے کرسی درس رکھ دی جائے تو درس دینے کے لیے تیار ہے، اور اگر کہیں جھاڑو دینے کی نوبت آ جائے تو پھر وہ نہیں دیکھتا کہ میں سر پہ امامہ لگائے ہوئے ہوں، وہ پھر فرش بھی بچھاتا ہے، پھر وہ جھاڑو بھی لگاتا ہے، وہ پھر مجلس بھی پڑھتا ہے، پھر لوگوں کا استقبال بھی کرتا ہے. یہ ہے
مکتب تشیع کا عالم دین اور لیڈر، اور ان جیسی چیزوں نے ہمارے علماء کو دیگر اسلامی علماء سے ممتاز کیا ہے۔ آپ دنیا میں چراغ لے کر کے ڈھونڈیں، مکتب تشیع جیسے علماء آپ کو کہیں نہیں ملیں گے۔ ہمارے ہی علماء وہ ہیں کہ جنہوں نے نہ قلم بیچا، نہ دماغ بیچا، نہ فتویٰ بیچا، نہ کتاب بیچی، اور کبھی سلطنت کے پیچھے نہیں رہے، اس راستے میں مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ آیت اللہ رئیسی ان حضرات میں سے ہیں۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے بہت جلدی میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ وہ تنہا ایران میں ہی محبوب نہیں تھے، بلکہ تمام امت مسلمہ میں بھی محبوب تھے، اور ملت مظلوم فلسطین و مظلومین عالم کے قبلہ امید سمجھے جاتے تھے۔ دشمنان انقلاب نے یوں تو آپ کی زندگی میں بہت پروپیگنڈے کیے، اور مغربی میڈیا نے آپ کو بہت بدنام کرنے کی کوشش کی اور ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، مگر عزت تو اللہ، رسول اور مومنین ہی کے لیے ہے۔ آپ کی مظلومانہ شہادت نے دشمنوں کے تمام پروپیگنڈے کو باطل کر دیا اور چہرہائے نفاق کو عیاں کر دیا۔ 68 ممالک کے سربراہوں کا آپ کے جنازے میں شرکت کرنا، سینکڑوں سربراہان مملکت کا پیغام تعزیت بھیجنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور تشییع جنازہ میں قدر شناس عوام کی بھیڑ نے پھر سے شہید قاسم سلیمانی کی یاد تازہ کر دی۔ جانے والے تجھے روئے گا زمانہ برسوں، وہ اور ان کے جانثار ساتھی آج دنیا میں نہیں ہیں، مگر جیسے قوم و ملت کو انہوں نے اپنی سراپا زندگی اور مظلومانہ شہادت سے یہ پیغام دیا ہو کہ دیکھو میں تو جا رہا ہوں مگر راستہ بنا کر جا رہا ہوں۔ گویا وہ کہہ رہے ہیں میں اپنی جان خدا کو، بدن مٹی کو، اور اپنا راستہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ اور اہل ایمان کی تو بات ہی نرالی ہے، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ روح شاد و راہش گرامی باد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔